बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल गुज़िश्ता सबक में हमने इसमें मोरब की दो किस्में मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ पढ़ा था, और उसमें मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की जो इस्तिलाही तारीफ़ थी वो हमने पढ़ी थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो इसम गैर मुनसरिफ हो जाता है उस पर तनवीन नहीं आती, हालत रफ़ा में ज़म्मा आता है और हालत नस्ब व जर दोनों में फ़तहा आता है। ये हमने उसकी मिसालों के साथ और अक्सर कुरान करीम में या फिर अरबी ज़बान में किस तरह इस्तेमाल होता है वो हमने कल के सबक में पढ़ा था। आज हम उन असबाब को, उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो किसी भी इस्म को मुनसरिफ से गैर मुनसरिफ बना देती है। उन वजहों को, उन सबब को, उन चीज़ों को असबाबे मने सर्फ कहते हैं। असबाबे मने सर्फ, इसको आप देखें तो सर्फ के माने फिरना, मना के माने रोकना और असबाब माने सबब, वजह। यानी किसी इस्म को फिरने से रोकने के असबाब। जैसे कल बात आई थी कि मुनसरिफ माने फिरने वाला और गैर मुनसरिफ माने ना फिरने वाला। मुनसरिफ फिरता है तीनों हालतों में, यानी हालत रफ़ा में रफ़ा आता है, हालत नसब में नसब आता है, हालत जर में जर आता है, और ये तीनों तब्दीलियां नज़र आती हैं, इसीलिए उसको मुनसरिफ कहते हैं। और गैर मुनसरिफ में ये होता है कि वो फिरता नहीं है, यानी हालत रफ़ा में तब्दीली दिखेगी, हालत नसब में तब्दीली दिखेगी, लेकिन हालत जर में कोई तब्दीली नहीं दिखेगी। वो रफ़ा, वो नसब और जर की एक ही हालत होती है, इसीलिए उसको गैर मुनसरिफ कहा जाता है। अब गैर मुनसरिफ कब बनता है? उसी को कहा जाता है कि जब उस किसी इस्म के अंदर ये 9 चीज़ें पाई जाएंगी, क्योंकि असबाब मने सर्फ 9 हैं, यानी उसको फिरने से रोकने के जो वजह बनती हैं, जो चीज़ें असबाब सबब बनती हैं कि उनको रोका जाए, कि उससे वो इस्म मुनसरिफ से गैर मुनसरिफ बन जाता है, वो 9 है। नंबर 1 अदल, नंबर 2 वस्फ, नंबर 3 तानीस, नंबर 4 मारिफा, नंबर 5 उजमा, नंबर 6 जमा, नंबर 7 तरकीब, नंबर 8 वज़न फ़ेल, नंबर 9 अलिफ नून ज़ायदतान। ये 9 वो सबब हैं जो अगर किसी इस्म में अपनी शर्तों के साथ पाए जाएंगे तो वो उस इस्म को मुनसरिफ से गैर मुनसरिफ बना देते हैं। और इसमें से बाज़ अस्मा ऐसे हैं जो अकेले ही, जैसे हमने कल तारीफ पढ़ी थी कि गैर मुनसरिफ वो इसमें मोरब है जिसमें असबाबे मनए सर्फ में से कोई 2 सबब हो, तो ये इन 9 में से 2 होना चाहिए, या फिर एक ऐसा सबब हो जो 2 सबबों के कायम मुकाम होता है, यानी इसमें से कुछ सबब ऐसे हैं जो अकेले ही 2 सबब के कायम मुकाम होते हैं और इस्म को अकेले ही मुनसरिफ से गैर मुनसरिफ कर देते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा सबकों में हम हर एक को तफसील के साथ, उनके शराइत के साथ, उनकी मिसालों के साथ, उनके अवसान के साथ पढ़ेंगे। आज उनमें से सबसे पहला जो सबब है, हम अदल को पढ़ते हैं कि अदल किसे कहते हैं। अदल वो नहीं है जो हम आमतौर पर हमारे ज़बाज़त है कि अदल के माने इंसाफ, बराबरी वगैरह वगैरह। बहरहाल अदल ये इस्तिलाही लफ्ज़ है, इस्तिलाह है अरबी नहव की। उसके अंदर अदल कहते हैं एक ऐसा इस्म जो अपने असली सेगे से निकलकर दूसरे सेगे में बगैर किसी कायदे सरफिया के चले जाने को अदल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक इस्म, सबसे पहले इस्म होना चाहिए, यानी ये अदल की जो बात है ये इस्म फेल में नहीं होगी, हर्फ में नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ इस्म में होगी। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर 2 सेगे होंगे, एक असली होगा और दूसरा बदला हुआ होगा, यानी एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज बना हुआ होगा। जो पहला लफ्ज होगा वो नजर नहीं आएगा, दूसरा जो बदला हुआ शक्ल होगी, बदला हुआ लफ्ज होगा जिसको हम दूसरा सेगा कहेंगे, वो
اور تیسری بات جو اس کے اندر ہے کہ اس کے اندر کوئی قاعدہ صرفیہ نہیں ہونا چاہیے۔ قاعدہ صرفیہ کیا مطلب؟ جیسے فعل سے یفعل بنا، یا فعل سے فاعل بنا، یا فاعل سے فاعلان بنا، یا اسم مفعول مفعول بنا۔ تو جو بھی یہ مفعول، افعل، یہ سب جو قاعدے سے ایک لفظ سے دوسرے لفظ بن رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے قاعدے صرفیہ کے تحت میں بنتے ہیں اور انہی قاعدے کے مطابق ان لفظوں کو بنایا جاتا ہے۔ تو عدل کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہونا چاہیے وہ ہے اسم۔ دوسرا یہ کہ وہاں پر دو اسم ہوں گے، پہلا اسم نظر نہیں آئے گا اور دوسرا جو بدل کر نکلا ہے وہ نظر آئے گا۔ اب دو صیغے ہونا چاہیے، ایک جو نظر نہ آئے اور دوسرا جو اس سے بن کر جو دکھے وہ، اور تیسرا یہ کہ یہ جو تبدیلی ہوتی ہے، ایک لفظ سے دوسرا لفظ بن جاتا ہے، ایک صیغے سے دوسرے لفظ کی شکل بنتی ہے، ایک صیغے سے دوسرے صیغے کی شکل بنتی ہے، تو یہ کسی قاعدے صرفیہ کی بنا پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تخفیف کی غرض سے یا کسی اور غرض سے ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بن گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں، اگر ایسے اسم میں کوئی عدل پایا جاتا ہے، کسی ایسا اسم ہے جس کے ساتھ ایسا ہوا ہو، تو پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر عدل ہوا ہے، اور یہ عدل معدول کے معنی میں ہے، مصدر ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس اسم کے اندر عدل ہے یا اس۔ اب جس اصلی صیغے سے یہ بدل کر آیا ہے، اس اصلی صیغے کو معدول عنہ کہتے ہیں۔ معدول عنہ جہاں سے یہ بدل کر آیا ہے، اور جو صیغہ نظر آتا ہے دوسرے صیغے کو معدول کہتے ہیں۔ دوسرے صیغے کو معدول کہتے ہیں، یعنی معدول نظر آتا ہے، اور معدول ہو یا عدل ہو، دو اسم کو جس کے اندر عدل کیا جائے اسے معدول بھی کہہ سکتے ہیں، اور عدل بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ جیسے اس مثال ہے جیسے ثلاثو۔ اب ثلاثو جو ہے، اب ثلاثو یہ ایک شکل ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی اصل تھی ثلاثتن ثلاثتن۔ تو اب ثلاثتن ثلاثتن یہ اس کی اصل تھی، اصلی صیغہ تھا، لیکن بدل کر ثلاثو بن گیا۔ اب یہ ثلاثتن ثلاثتن سے ثلاثو کا بنایا جانا یہ کوئی قاعدے صرفیہ کے مطابق نہیں تھا، بلکہ یہ تو عرب والوں نے تخفیف کی غرض سے ثلاثتن ثلاثتن دو لفظ بولنے کے بجائے ایک لفظ ثلاثو بول دیا، جس کی وجہ سے تخفیف ہو گئی، آسانی ہو گئی بولنے میں۔ تو یہ کسی قاعدے صرفیہ کے بنا پر نہیں، بلکہ تخفیف کی غرض سے ایسا کیا گیا۔ تو ثلاثو جو نظر آ رہا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں عدل ہوا ہے، ثلاثو معدول ہے۔ اس کا معدول عنہ کون ہے؟ تو ثلاثتن اور ثلاثتن یہ معدول عنہ ہے۔ اب جو معدول ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، جس کو آپ قسمیں کہہ سکتے ہیں، یا معدول کی معدول دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک معدول تحقیقی، نمبر دو معدول تقدیری۔ معدول تحقیقی اور معدول تقدیری۔ تحقیقی مطلب واقعی حقیقت میں معدول سے پہلے معدول عنہ کوئی ہو، معدول عنہ کے بارے میں کوئی بتانے والا ہو کہ معدول عنہ کا پتہ چل رہا ہو، تو یہ اس طرح کی بات اگر ہوگی کہ یہ جیسے ثلاثتن ثلاثتن یہ معدول عنہ ہے اور ثلاثو یہ معدول ہے، یہ ہم کو پتہ ہے اور اس کا قرینہ بھی ہے، تو اس کو کہیں گے معدول تحقیقی۔ اسے کہا جاتا ہے معدول تحقیقی۔ دیکھیے اس کی اصطلاحی تعریف، معدول تحقیقی وہ معدول ہے جس کی واقعی کوئی اصل ہو، جیسے ثلاثو کہ اس کے معنی ہیں تین تین۔ اب یہاں تین تین جو اس کے دو معنی آ رہے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تین تین اصل میں ثلاثتن ثلاثتن تھا، لیکن ایک لفظ ثلاثو کا استعمال ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ ثلاثو اصل نہیں ہے، بلکہ اس کا اصلی صیغہ تو ثلاثتن ثلاثتن ہے۔ اب معدول تقدیری۔ معدول تقدیری وہ معدول ہے جس کی اصل واقعی نہ ہو بلکہ مان لی گئی۔ مطلب جیسے ثلاثو کو ثلاثتن ثلاثتن میں بنایا گیا اور اس کی حقیقت تھی کہ وہاں تین لفظ تین دو بار بولا جا رہا ہے، دو لفظ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، دو لفظ اس کا معنی ہو رہا ہے، تو ثلاثو میں تو ایک ہی لفظ ہے، تو یہ اس کی حقیقت ہونے کی اور تحقیقی ہونے کی دلیل تھی۔ لیکن معدول تقدیری میں ایسا ہوگا
کہ معدول تو دکھے گا لیکن معدول عنہ ہوگا نہیں بلکہ مانا جائے گا، اسی کو تقدیراً کہا جاتا ہے۔ تو معدول تقدیری وہ معدول ہے جس کی اصل واقعی نہ ہو بلکہ مان لی گئی ہو، جیسے عمر، کہ یہ لفظ عرب میں غیر منصرف مستعمل ہے، لیکن اس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب معرفہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے عرب کے اب ایک معرفہ ایک ایسا سبب ہے جو غیر منصرف کا سبب تو ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ جو دو سبب کے قائم مقام ہو کر منصرف سے غیر منصرف بنا دے۔ تو اب جتنے اوصاف، جتنے دوسرے اسباب ہیں، اس میں سے کوئی بھی اس کے اندر نہیں پایا جا رہا، تو اس کو یہاں پر مان لیا گیا کہ معرفہ ہے، اور معرفہ کے ساتھ یہاں پر عدل مانا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے عرب میں اصل میں اس کی عامرن اس کی اصل ہو، اور تخفیف کی غرض سے اس کو عمرو کر دیا گیا ہو۔ تو معدول تحقیقی وہ معدول ہے جس کی واقعی کوئی اصل ہو، جیسے ثلاثو کہ اس کے معنی ہیں تین تین، اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اصل ثلاثتن ہے۔ معدول تقدیری وہ معدول ہے جس کی اصل واقعی نہ ہو بلکہ مان لی گئی ہو، جیسے عمرو کہ یہ لفظ عرب میں غیر منصرف مستعمل ہے، لیکن اس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب معرفہ پایا جاتا ہے، اس لیے عرب کے استعمال کا لحاظ کر کے اس کی اصل عامرن مان لی گئی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ عدل سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آئندہ سبق میں نئے سبق کی وضاحت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔